स्कूलिंग मैंने स्पेशल एजुकेशन से किया। To be the man with power. अहमद जलाल का आज जलाल अपने रहमान कुछ पोइट्री सुनी जाए, वो व्हीलचेयर यूजर वो बोलो कलेक्शन के नाम से ये मेरी खुशकिस्मती है। जी इनामात का सिलसिला जारी है। दोस्तों की गुजारिश है कि अपना सोवेनियर वसूल करें और मैडम बाबा साहब, नूर मोहम्मद उमर साहब यहाँ पे मौजूद, हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपके ऑर्गेनाइजर्स, आपके हीरोज, ख़वातीन व हज़रात, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बड़ा माज़रत था आप सब से कि आप लोगों का जो एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेरी शिरकत नहीं हो सकी। अमूमन मुझे स्पोर्ट्स से खुद बहुत दिलचस्पी है, लेकिन उस दिन मेरा कोयटा से जाना हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छे अंदाज में खालिद अदारा साहब आए और मैंने तैयार किया कि इंशाल्लाह जब एक सूबाई सतह पे या इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे हम आपका एक टूर्नामेंट कराएंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। ये बात मेरा ख्याल आज बहुत सारे लोग भी कर चुके हैं, मैं भी उसको ज़रूर दोहराना चाहूँगा। और दोहराना ये है कि इंसान कभी जिस्मानी मफलूज नहीं होता। कोई भी शख्स ज़हनी तौर पर अगर मफलूज है या उसके अंदर कमज़ोरी है या उसकी सोच में फुकदान है या वो एक जालिम है या करप्शन में है या किसी भी हवाले से कोई ना कोई अक्सर उसके ज़हन में है, उस शख्स को हमें एक डिसेबल पर्सन कहना चाहिए। हमने एक फिनोमेना बना लिया कि अगर कुदरत ने आपके जिस्म में कोई कमज़ोरी दी है तो उनको हमें एक लक़ब से कहना शुरू कर दें। लेकिन बदकिस्मती है, हमारा माशरा है कि हम यहाँ पे चीज़ों को जिनको वज़न देते हैं उनमें ये चीज़ों का मिक़दार तो ज़्यादा ही बढ़ गया है। कोई शख्स अगर जिस्मानी तौर पर अगर कमज़ोर है लेकिन ज़हनी तौर पर वो उन हज़ारों लोगों से अच्छा काम कर सकता है, लेकिन हम फिर भी अपनी पसंद में कोशिश करते हैं कि एक इंसान जो जिस्मानी तौर पर ठीक हो, हम उससे अपना एक ताल्लुक़ रखें, उसको अपने ऑफिस में रखें, उसको अपने काम में रखें, उसको अपना एक दोस्त बनाएं। वक्त एक अजीब चीज़ है और मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि आप दुनिया में कोई भी काम कर लें, आप तरक्की की तरफ चले जाएं, आप पैसे वाले बन जाएं, आपको अल्लाह ताला माल जायदाद सब कुछ दे दे, एक चीज़ है जिसको आप ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, वो ये 8 इंच या 6 इंच का दिमाग है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बंद हैं और इसको जितनी चीज़ों से बढ़ते जाएंगे ये आपकी ज़िंदगी को और एक मुसीबत में डालता जाएगा। और अगर ये सुकून में है तो आपकी पूरी ज़िंदगी सुकून है। हमने देखा अपने माशरे में अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं, पूरा दिन टेंशन में गुजारते हैं, जायदादें हैं लेकिन 40-40, 50-50 लोगों के साथ बंदूकों के साथ घूमते हैं, अपनी गाड़ियों को हमारी तरह बुलेट प्रूफ कराते हैं, ऐसे मोहल्लों में नहीं जाते, ऐसे जगहों में नहीं जाते, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, अकेले बाजार में नहीं मिल सकते, किसी होटल में चाय नहीं पी सकते, किसी मार्केट में शॉपिंग नहीं कर सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते, ना ही उनको स्कूल से वापस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ों का असर इंसान के जहन पे बहुत आता है। आप रह रहे हैं जिस्मानी तौर पे, कोई शख्स आपको देखेगा कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, अल्लाह ने इसको गाड़ी भी दी है, बंगला भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उस दिमाग के अंदर वो शायद सुकून में नहीं। और उसके बरक्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है लेकिन एक बड़ी खुश फिजा, एक बड़ा कंटेंट, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको रात को नींद भी बड़ी खुशी से आती है, वो ज़िंदगी में आम सहूलत में अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, बाज़ार भी जाते हैं, खुश होते हैं, ढाबों पे बैठते हैं, खाना खाने जाते हैं, कोई परेशानी नहीं कि उनको आगे कोई पकड़ेगा या उनको कोई उसके साथ कोई काम करेगा या उसको कोई अगवा करेगा।
لیکن یہ انسان اس وقت چیزوں سے تھوڑا آشنا ہوتا ہے جب اس کی طرف جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے. تو اپنے آپ میں ایک چیز ضرور رکھیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اطمینان دے دے کسی بھی صورت میں، چاہے آپ امیر ہوں غریب ہوں، چاہے آپ کے پاس جسمانی طور پہ کوئی ڈسیبلٹی ہے یا کچھ بھی ہو یا ذہنی طور پہ ہو، لیکن آپ کے پاس اگر اطمینان ہے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی. اور یہ انسان اس حال میں اس کو تھوڑا سا محسوس نہیں کرتا. جو آپ زندگی میں اپنے بڑھاپے کی طرف جائیں گے پھر آپ کو احساس ہوتا جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کروں کہ انسان چاہے جسمانی طور پہ 100% ٹھیک ہو یا نہ ہو، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اندر احساس ہو، اور وہ احساسیت آپ کو زندگی میں کچھ سکھائے، آپ کے اندر ایک فکر پیدا کرے کہ میں ایک انسان ہوں، میری کچھ ضروریات بھی ہیں لیکن میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. میں اگر ایک باپ ہوں تو میں ایک پڑوسی بھی ہوں. میں اگر ایک شوہر ہوں تو میں اپنے محلے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک اور تعلق بھی رکھتا ہوں، پڑوسیوں کا بھی. میں اگر ایک نسبت پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پہ کچھ ذمہ داریاں لوگوں کی بھی ہیں. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، خواتین کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے، سب کا ہے. تو یہ احساس اگر آپ کے اندر، جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو آپ انسان کی زندگی میں بہت برکت بھی آتی ہے. پھر وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتا ہے، زندگیوں کو بہتر کرنے کی سوچتا ہے. اور یہ فکر جب انسان سیاسی قیادت میں پیدا کرتا ہے یا کم از کم انتظامی امور کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے پھر آپ یقین کریں چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. ہم شاید ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اس احساس سے محروم ہو گئے ہیں. ہماری زندگی کا ایک مقصد ایسا بن گیا ہے کہ میں کچھ کروں نہ کروں فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. انسان اگر ایک بہت چھوٹا سا کام کرے یا کوئی بہت بڑا کام کرے، ہر کام کا ایک فرق پڑتا ہے. تو چاہے آپ ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں یا آپ ایک سیاستدان ہیں یا آپ ایک عام آدمی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے کسی عمل سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس چیز کو زندگی سے نکال دیں. ایک انگریزی میں بڑی عجیب سی کہاوت ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ someone's garbage is someone's treasure. وہ کہتے ہیں کہ کسی کا کوڑا کرکٹ، کسی انسان کا کوڑا کرکٹ ایک اور شخص کے لیے خزانہ ہے. اور آپ کی مثال دنیا میں سامنے ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کچروں سے کھانا نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کچروں کو بیچ کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو باہر تقسیم کرتے ہیں لیکن ان کے لیے وہ بالکل نہیں ہے. آپ کی گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، ماڈل 10 سال 15 سال، موٹر سائیکل پرانی ہو جاتی ہے، آپ بیچ دیتے ہیں کہ جی بہت پرانی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگلے بندے کے لیے وہ بالکل نہیں گاڑی ہے. آپ کا فون کا استعمال، ماڈل آپ ہر سال کوئی نہ کوئی چینج کرتا ہے، لیکن ایک شخص جس کے ہاتھ میں بہت پرانے قسم کا فون ہے اس کو یہ نیا اس طرح لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو یہ احساس اگر آپ اپنے دل میں رکھ لیں کہ اس نسبت آپ چھوٹا موٹا کوئی بھی کام کریں گے یہ آپ کے معاشرے کے بہت بڑے طبقے کے لیے خزانہ ہے، اور یہ کرتے 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 یہ زندگیوں کو بہتر کرتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر اس احساس کو ہمیشہ دہرانا چاہیے. آپ رات سوئیں، دن میں اٹھیں، کم از کم آپ کے دل میں احساس ہو کہ شاید میں چھوٹا موٹا کوئی کام اگر کر سکتا ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے. اس سے برعکس کہ بہت بڑا ہے بہت چھوٹا ہے. ابھی خالق ہزارہ صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جب وہ ایک جاپنیز جو تھا اس نے کہا جی ہم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں. میرا بڑا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام نے کب منع کیا کہ اس دماغ کو استعمال نہ کریں؟ بلکہ آپ قرآن میں اگر پڑھیں بار بار تو قرآن ایک ہی چیز کا ذکر کرتا ہے، غور اور فکر. وہ لوگ جو غور اور فکر نہیں کرتے، وہ لوگ جو سوچتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. یہ ساری چیزیں کس سے منسلک ہیں؟
غور و فکر کون کرتا ہے؟ جو اس کو استعمال کرے گا. میں کس چیز سے غور کروں گا، کس چیز سے فکر کروں گا، کس چیز سے ایویلویٹ کروں گا، کس چیز سے تجزیہ بناؤں گا، جب میں اس دماغ کو استعمال کروں. اور جب میں اس دماغ کو استعمال نہ کروں پھر ٹھیک ہے، مجھ میں کسی جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوچ پہ بنا کہ یہ سوچ کے کام کرتا ہے. جانور نہیں کرتے، جانور بھی کسی حد تک کرتے ہیں لیکن ان کا سسٹم بایولوجیکل ایک فکس طریقے کا ہے. لیکن انسان سیکھتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، ہر پہلو کو سامنے رکھتا ہے، پھر اپنے فیصلے کرتا ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہم لوگوں کے لیے، ہم اس معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی طبقے فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ہمیں ایک بڑا اچھا طریقہ ملا ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں بھی غور و فکر کریں. اور جہاں آپ کریں گے آپ چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا نظر دیکھیں گے. دو چیزیں دیکھیں اس کے ساتھ، سوچ اور فکر رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ احساس دے دیا اور پھر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار دے دیا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. ہماری ایک بڑے اچھے دینی دوست تھے، تو میں ان سے کبھی کبھی ایسے گپ شپ کرتا تھا. تو مجھ سے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ایک دن. کہا کہ جان صاحب آپ کے ساتھ نہ نفلوں کا سوال جواب ہوگا، نہ قرآن پڑھنے کا ہوگا، نہ روزوں کا ہوگا. آپ سے پوچھ گچھ ہوگی جس ذمہ داری پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے وہ آپ نے کیسے کیا. بولے یہ باقی کام سارے ہمارے، کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. لیکن جو لوگ منصب پہ بیٹھتے ہیں ان سے بہت پوچھ گچھ ہے، تو خاص کر مجھ سے اور آپ سے جو فرنٹ رو پہ جتنے بیٹھے ہیں، آپ سب سے سوال جواب ہوگا اور بڑا سخت ہوگا. اور اگر ہم نے اس کام میں کم از کم احساس رکھتے ہوئے بھی اگر قدم ہوا تو شاید میرے آپ کی بخشش ہو جائے. ضروری نہیں کہ 100% ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر یہ نیت بھی ہے کہ میں نے اپنے کام سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے، صرف یہ بھی سوچ لیں، شاید اس کی وجہ سے بھی آپ کی بخشش ہو جائے. لیکن اگر یہ احساس ہی دل میں نہیں کہ نہیں جی میں ضروری نہیں، میں اس سے بری و زما ہوں، مجھے تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے یا مجھے تو نوکری ملی ہے، میں تو اپنے بلبوتے پہ کسی پوسٹ پہ ہے، جو بھی چیز ہے ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا. اور اس کے ساتھ انصاف کا طریقہ یہی ہے کہ ہر دن ایک فکر ہو کہ اس منصب کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہے. کن کے لیے کرنا ہے؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں، وہ جو اس ہال سے باہر بیٹھے ہیں، وہ جو میرے اور آپ کی نظر میں بھی نہیں ہے، وہ جو اس بات کے انتظار میں کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ لوگ دعا کریں کہ ہم اس ذمہ داری کو ایک ایسے انداز میں پورا کر سکیں اور اس کے لیے اپنا کام کر سکیں. میں کچھ ان چیزوں کے لیے حوالے سے آؤں گا کہ وہ ویسے وہ بڑے بات کر رہے ہیں. آج کل ویسے بڑا چلتا بھی ہے کہ ٹویٹر پہ سی ایم ہے اور واٹس ایپ پہ سی ایم ہے. میں لوگوں سے مجھے ہنسی آتی ہے اس بات میں. میں ان کو کہتا ہوں دیکھیے ٹویٹر اور واٹس ایپ جو ہے ایک رابطہ ہے. پرانے زمانے میں لوگ خط سے کام کرواتے تھے، ٹیلی فون اٹھاتے تھے، پیغام بھیجتے تھے. ٹیکنالوجی ہے اس نے آسان کر دیا. میں اور آپ شاید آج کل کتنے لوگ ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، کتنے لوگ اپنی دعوتیں جو ہیں وہ خطوں کے تھرو آپ بھیجتے ہیں. کتنے لوگ آپس میں ایک خاندانی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ، بات چیت، میل ملاپا باقی ان طریقوں سے کرتے ہیں. آج کل سب کچھ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہوتا ہے. آپ نے فیملی کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپ نے دوستوں کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے کاروبار کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپ نے دنیا کے پرانے کلاسوں میں دوست رہے، کلاس 2 والے الگ گروپ ہیں، کلاس 5 کے الگ ہیں، میٹرک میں پڑھے، کالجز میں پڑھے. یہ ٹیکنالوجی آپ کو ایک سہولت دیتی ہے کہ اس کو استعمال کر کے چیزوں کو آسان کریں. اور اگر اس چیز سے آپ کے کام میں بہتری آتی ہے تو اس کو آپ کو بالکل کرنا چاہیے. میرے لیے ٹویٹر ایک صرف فورم ہے جہاں میں آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں اور کچھ نہیں. اور اس سے میں بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں. کمنٹس دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کا کرتے ہیں، سجیشن دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کام ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں وہ کتنا فیصد آپ کو فائدہ دے رہے نہیں دے رہے. اگر ایک لیڈرشپ
اور ایک سربراہ کسی ادارے کا اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، اور دوسرا لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اتنی نیگیٹیوٹی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ ہر کوئی ایسی غمگین چیز سوچتا ہے۔ تو ویسے میں اگر یہاں پورے دن کے اگر ہم غمگین محفلیں اگر سجائے رکھیں تو یہاں سے جب آپ جائیں گے تو آپ سارے بھی غمگین ہوں گے کہ جی کوئی امید نہیں ہے تو ہر چیز ہی خراب ہے، لیکن امید اچھائی کی بھی نظر آئے۔ شاید ایک آدمی بولے کہ جی میرے لیے کام میرے محلے میں اگر نہیں ہوا لیکن فلاں کے محلے میں ایک روڈ اچھی بن گئی، فلاں کے محلے میں پانی کی اسکیم آ گئی تو انشاءاللہ میرے لیے بھی آئے گی۔ سو یہ وہ امیدیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں، خوش بھی رکھتی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ضیاء نے اس حوالے سے جو آپ لوگوں کا ایک پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا ایک جو آپ کی پوری ٹیم نے باقی بھی جو دوست ہیں جو ہمارے سے رابطہ رکھتے ہیں جو شروع کیا ہے، یہ بہت کم ہم نے کیا ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک بڑا اچھا سوشل ویلفیئر کے ساتھ ایک پروگرام بنایا کہ یہ موٹر سائیکلز ٹرائی موٹر سائیکلز دینے چاہیے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم بلوچستان میں چنچی کا بھی لا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو ایک روزگار بھی دے سکے۔ اب ایک آدمی اگر وہ پرسن بھی ڈسیبل ہے، اگر اس کو ایک چنچی مل جاتی ہے اور وہ دن میں تقریباً کم سے کم بھی، جو میں نے سنا ہے حالانکہ بہت زیادہ ہے، کم سے کم بھی ہے وہ کم سے کم 5,000 سے 6,000 پھر بھی کما سکتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، سیمنٹ لے جا رہے ہیں، سریا لے جا رہے ہیں، بچوں کو اسکول لے جا رہے ہیں، چھوٹا ایمبولینس بھی ہے، اپنی فیملی کو صبح اسکول بھی چھوڑنے جا رہا ہے، فرائیڈے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے بھی جا رہا ہے، کسی پارک لے جا رہے ہیں، کہاں بھی لے جا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی گاڑی اس کے لیے سب کچھ ہے، پہلے اس کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ پروگرام بڑا اچھا سوشل ویلفیئر کا ہے۔ اس میں میرے خیال سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے ہم ایک کوٹا رکھیں گے کہ یہ چیز کی اتنی مقدار ہم ان لوگوں میں تقسیم کریں گے جو اس حوالے سے، تاکہ ان کے لیے بھی تھوڑی بہت اس میں بہتری آ سکے۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعلانات ہیں میں ضرور کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارے لیے، آپ کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ مل کے اس کو کرے گی انشاءاللہ۔ خالد ہزارہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آل پاکستان پرسن ود ڈسیبلٹی کا ایک اسپورٹس ایونٹ کرائیں جو پورے پاکستان لیول پہ ہو، تاکہ وہ لوگ جب آپ کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کو کھیلنے کا اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت اچھا پلیئر ہوں، لیکن میں اسی لیے اچھا پلیئر ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اب سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے، کہیں اور سے، گلگت سے آتا ہے کوئی اور ہمارے ساتھ کھیلتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں کہ تو ہم سے بہت آگے ہیں، کن چیزوں میں آگے، فلاں اسکل میں آگے، انہوں نے یہ باکسنگ ہم سے اچھا جانتے ہیں آپ کی فیلڈ میں، باقیوں کی میں نہیں بات کر رہا، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک کمپٹیشن موڈ میں لے آئے گا کہ اچھا جی اب ہم یہ کیوں ہم سے اچھا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسی لیے اچھا ہے کہ ان کے پاس اسپورٹس ویل چیئر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اسپورٹس ویل چیئر اسپورٹس کے لیے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر پرفارمنس تھوڑی اچھی ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے اسپورٹس ویل چیئرز بھی بن دیں گے، اور جو آپ کے 30 40 50 اچھے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے جو جس کے حوالے سے آپ نے بین کا ذکر کیا، ڈسیبل کا، میرے تو ذہن میں ایک اور بھی آئیڈیا تھا لیکن میں دیکھوں گا وہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، ان کے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ بھی بلوچستان میں ایک خواتین کے لیے ایک شروع کر رہے ہیں کہ ایک بس سروس جو صرف خواتین کے لیے ہوگی، اور ایک اس کے ساتھ مرد حضرات اور باقی مکس بھی ہے، لیکن ہمیں کچھ روٹس پہ پیپل ود اسپیشل ڈسیبلٹیز کے لیے بھی ایک سروس پرووائڈ کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ میں کہیں جانا چاہیں، کوئی ایئرپورٹ جانا چاہتا ہے، کچھ لاکھ جانا چاہتا ہے، سریاب جانا چاہتا ہے، نمک کے لیے جانا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس گاڑی نہیں اور اگر اس کے پاس ٹرائی موٹر سائیکل بھی ہے لیکن ایک بہت بڑا رسک بھی ہے، تو ایک ایسی فیسلٹی بس سروس کی بھی ہونی چاہیے۔ ہم اس میں تھوڑا طریقہ کار کریں گے کہ وہ بنے گی کیسے، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی مختلف ہوگی، لیکن کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کو بھی۔ ایک انشاءاللہ پیپل ود ڈسیبلٹی، میں بلکہ ایک اور بات آپ کو بتانا چلوں کہ ہماری جو جتنی بھی پلاننگ ہے گورنمنٹ کی، جو ہماری گورنمنٹ جب سے آئی، ہر بلڈنگ جو اسکول بن رہا ہو، کالج بن رہا ہو، پالی ٹیکنک ہو، بی آر سی ہو، ہاسپٹل ہو، پارک ہو، کوئی بھی فیسلٹی ہو،
ہم نے ان کو بڑے کلیئر انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے ایکسیس جو رستے کا ہے پیپل وتھ ڈسیبلٹیز کا ایک پلیٹ فارمز الگ سے کے بنانے، تاکہ وہ سارے لوگ ان اداروں میں ان فیسلٹیز میں اسی طرح جا سکیں جس طرح میں اور آپ جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت ہم نے اس کی شروعات کی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا پہلا پارک جس کے پورے اندر اگر آپ ڈسیبل لوگ اگر جا سکتے ہیں، وہ ہم نے اسپیشلی اسی حوالے سے بنائی ہے، وہ گوادر کا سن سیٹ پارک ہے۔ اور میں نے ضیاء کو کہا تھا کہ آپ پروگرام بنائیں کہ آپ کے تقریباً ایک گروپ ہو تو اس پارک کو دیکھ کے بھی آئیں، نہ صرف وہ اس میں آپ کی ڈسیبلٹی کے حوالے سے آپ اس پورے پارک کو انجوائے کریں گے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اگر 10-15 سینک پارک، میں سینک پارک کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں اگر آپ اس پارک میں کھڑے ہوں تو آپ کو اپنے تقریباً 300 ڈگری پہ سمندر نظر آتا ہے اور اونچائی سے نظر آتا ہے، تو ایسے بڑے کم سینک پارک ہیں، تو آپ لوگ پروگرام بنائیں اور اس پارک کو انشاءاللہ انجوائے کیجیے گا۔ ایک پروگرام ہمارا اور بھی ہے، وہ ہیلتھ کارڈ کا ہے۔ وہ ہیلتھ کارڈ یونیورسل ہیلتھ کارڈ ہے، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر جب بات کر رہا تھا، میرے خیال سے ہمیں ایک بڑا فوکس کارڈ بنانا چاہیے، اور وہ کارڈ ہونا چاہیے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے۔ اب ان کا ہیلتھ کارڈ ہو کہ ان کی مدد ہو سکے، اور پھر سالانہ اس میں جو بھی ایک رقم ہم ڈال سکتے ہیں آپ کے لیے، اس حوالے سے اس کا ایک یوزج ہو، اس کو اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے، بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک بار یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے۔ میں اس بات کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ ہم سے یہ کیوں نہیں ہوئی، میں تو عموماً جہاں بھی بیٹھتا ہوں یہ سوال رکھتا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں بار بار کہ یہ ساری چیزیں حکومت بلوچستان اگر ہم کریں گے، یہ 500 ٹرائی سائیکلز ہمیں کسی نے ڈونیٹ نہیں کی۔ اگر یہ پارک اگر ہم نے آپ کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ڈونیٹ نہیں کر رہا۔ اگر ہم یہ اسکولز، کالجز، یہ اسپورٹس کمپلیکسز، 33 بہت بڑے اسپورٹس کمپلیکسز ہم بلوچستان میں بنانے جا رہے ہیں، حکومت بلوچستان اپنے فنڈ سے بنا رہی ہے۔ تو یہ ماضی میں ہمیشہ ایک نعرہ لگا ہے، ایک سلوگن لگا ہے کہ کوئی کام نہ کرو اور اس کا الزام کسی اور پہ لگا دو، سب سے اچھا فارمولا ہے۔ جی آپ اسکول کیوں نہیں بنا سکتے؟ جی وفاق نے ہمارے ساتھ مدد نہیں۔ جی آپ اسپتال کیوں ٹھیک نہیں کر سکے؟ جی وفاق نے مدد نہیں۔ آپ نے پارک کیوں نہیں بنائے؟ جی وفاق نے نہیں۔ تو میں ان سے کبھی کبھی سوال کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے وفاق کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں یہ ہماری نالائکی سمجھ لیں، ہماری کمزوری سمجھ لیں کہ ہم خود نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے حکومت کے نظام میں ایک بہت بڑی کمزوری ماضی میں رہی ہے۔ اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی ترقی کا عنصر صرف چند ڈپارٹمنٹس کو بنایا۔ یہ 5 ڈپارٹمنٹ میں حکومت بلوچستان کے پیسے خرچ ہوں گے، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوں گے۔ میں خواتین کی آپ کو مثال دیتا ہوں، پہلی دفعہ ہے کہ خواتین کا 1-1.5 سال میں ایک باقاعدہ ویمن ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ بہت بڑا چل رہا ہے، جو ہر ڈسٹرکٹ اور ہر ڈویژنل لیول پہ چل رہا ہے، جہاں ان کے انکیوبیشن سینٹرز ہم بنا رہے ہیں، ان کے لیے بزنس سینٹر بنا رہے ہیں، ان کے لیے ویمن ہاسٹلز بنا رہے ہیں، ان کے لیے ویمن بازار بنا رہے ہیں، تاکہ صرف خواتین کے حوالے سے نعرہ لگانا کافی نہیں کہ جی خواتین کے حقوق ہم دے دیں گے۔ خواتین کے حقوق آپ اس وقت دیں گے جب اس خاتون کو آپ کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے، کچھ اس کو موقع دیں گے۔ اب خاتون اپنی فیملی کے ساتھ کسی ڈسٹرکٹ میں نوکری پہ جاتی ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، باقی سول سرونٹس ہیں، وہ اگر کسی جگہ پہ اپنے فنکشن صرف خواتین کا بزنس حوالے سے، NGOs کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ان کے پاس۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں نہیں کی اور ہمیں کسی نے بند بھی نہیں کیا۔ تو یہ ہے ایک گورننس کے حوالے سے جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ اب وہ چیز آ گئی کہ ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اپنے صوبے کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ حالات یہاں کے خراب تھے، لیکن ان حالات کو مزید خراب کرنے میں ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنے کام ہو، ہماری پالیسی ہو، ہمارے پلانس ہو، ہمارا طریقہ کار ہو، یہ ساری چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ بولیں گے جی ابھی بہت بڑا ڈیم بنا رہے ہیں جو 60 ارب روپے ہے، کوئٹہ سے لے کے
کچھ لاکھ سے لے کے کراچی کا روڈ بنانا یہ الگ بات ہے. آپ نے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنانا ہے, یا آپ نے اگر ایک بہت بڑا پورٹ بنانا ہے, یہ وفاق کرے گی. لیکن ان کاموں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ایک صوبائی حکومت خود نہیں کر سکتی. بالکل کر سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کرے, صحیح کرے, اور ان پیسوں کو ضائع نہ کرے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کو ہم کریں گے کہ عام انسان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. سو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ لوگ ماشاء اللہ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں, ہمارے لیے آپ اور ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں, اور یہ ذہن میں بالکل نہ لائیں کہ ہمارے لیے کوئی, جس طرح ضیاء بڑی اچھی بات کرے اور دوسرے کہ ہم آپ کو ایک بڑے کمزور نظریے سے دیکھیں, مسکین ہو کے دیکھیں. کہ کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن, آپ کا ذہن ٹھیک ہے, جس کی مثال اگر ابھی خالد ہزارہ صاحب نے دی کہ دنیا کا ون آف دا بگیسٹ سائنٹسٹ اینڈ میں نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا تھا, نہ پاؤں ہلا سکتا تھا, نہ سر ہلا سکتا تھا, نہ زبان ہلا سکتا تھا, لیکن اس کا دماغ کا کام کر رہا تھا, اور لوگ اس کو پھر بھی اپریشیٹ کرتے تھے. تو آپ جب تک آپ کا دماغ کام کر رہے ہیں, اس کو صحیح استعمال کریں, اپنا انپٹ دیں, اپنی رائے دیں, اپنی کنٹریبیوشن دیں, کیونکہ آپ سب کی کنٹریبیوشن ضرور کاؤنٹ کرے گی, اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بار بار ملاقات ہوگی, اور یہ پروگرامز کے ساتھ ہم آتے جائیں گے. جہاں جہاں کمی بیشی ہوگی اس کے حوالے سے اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی. لیکن پلان بنائیں, ترتیب بنائیں, پروپوزلز اچھے لائیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.